आज हम सीखेंगे कि किस तरह से खुदा की इज़्ज़त जो है वो अपने घरों में हम कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी हम दुआ करें वहाँ पर खुदा मौजूद होते हैं। हमारा मसीही ईमान है कि जब हम सच्चे दिल से मसीह यीशु का नाम लेते तो खुदा वहाँ पर मौजूद होते हैं। हम यहाँ पर मत्ती की इंजील उसके 18 बाब उसकी 20वीं आयत में भी यही पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। ये किसी हैकल का, किसी चर्च का, किसी इबादत खाने का नहीं बताया गया, ज़िक्र नहीं किया गया। यहाँ पर साफ वाज़ेह बताया कि जहाँ कहीं भी दुआ की जा रही है वहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह खुदा हैं, और जो खुदा है और जो कलाम बाइबल मुक़द्दस हमें दी गई है वो खुदा का कलाम है। वो किसी इंसान का ज़ाती किसी की किताब लिखी हुई नहीं, बल्कि खुदा का कलाम है, पाक है। और जो गीतों की किताबें हैं उसमें यीशु मसीह, खुदा बाप, रूहुल कुद्दस की तारीफ़ में हम्द व सना की जाती है, तो उसमें भी खुदा का नाम लिया जाता है। तो वो भी उतनी ही मुक़द्दस है जितनी कि बाइबल मुक़द्दस है, क्योंकि गीतों के किताब में जब यीशु का नाम लिखा गया और उनकी तारीफ़ की गई तो ये उतना ही पाक है। आज हम ये देखेंगे कि हम जब चर्चेस में जाते हैं, हैकल में जाते हैं, खुदा के घर में जाते हैं, इबादत खानों में जाते हैं, किसी मीटिंग में चले जाते हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पर हम ये सोचते हैं कि अब हम खुदा के हुजूर हैं और किस तरह से हमने खुदा की इज़्ज़त करनी है कि हमने अपने जूते जो है वो अंदर नहीं लेके जाने, पुलपिट पे आगे जूता नहीं लेके जाना, क्योंकि वो जगह पाक है। तो मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि क्या जहाँ आप अपने घरों में दुआ करते हैं, तो क्या जब आप दुआ करते हैं तो वहाँ पर खुदा मौजूद नहीं होते? हाँ, खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि जब हम दुआ करते हैं, सच्चे दिल से खुदा को पुकारते हैं, तो खुदा वहाँ पर मौजूद होते हैं और हम खुदा की हज़ूरी में हैं। तो जब खुदा की हज़ूरी में हैं और खुदा हमारे सामने हैं, तो क्या हमें किस तरह से दुआ के दौरान अपने घर में जो हम दुआ करते हैं उसके दौरान कितनी इज़्ज़त खुदा को देनी चाहिए? क्या चर्च में ज़्यादा खुदा की इज़्ज़त करनी और चाहिए, या जब हम अपने घर में आ जाएं तो हमें उतनी इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए? खुदा है, वो हैकल में हो, वो इबादत खाने में हो, किसी चर्च में हो, किसी मीटिंग में हो, या आप अपने घर में खुदा के हुजूर सर झुकाएंगे तो खुदा वहाँ पर भी उतने ही मौजूद होते हैं और खुदा की उतनी ही इज़्ज़त करनी चाहिए। हम चर्च के अलावा जब अपने अपने घरों में दुआ करते हैं तो हमने अपने घरों में बाइबल मुक़द्दस दुआ के लिए रखी होती है कि बाइबल मुक़द्दस होती है, गीतों की किताबें होती हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि बाइबल मुक़द्दस और गीतों की किताब में जैसे पहले बता चुकी हूँ कि हमारे लिए मुक़द्दस है, ये खुदा का कलाम है, पाक है, खुद खुदा है, खुदा की आवाज़ है। तो हमें खुदा की ये पाक चीज़ें, बाइबल मुक़द्दस, गीतों की किताबें हमें साफ़ सुथरी और सबसे पहली बात है ऊंची जगहों पे रखनी चाहिए। हमें नीचे हिस्से में नहीं रखनी चाहिए। हम इस तरह से खुदा को इज़्ज़त देंगे कि हम खुदा को अपने घर में जो ऊंची जगह है वहाँ पर हम खुदा को रखते हैं। जैसे कि हम पुराने अहदनामे में भी देखते हैं कि कोई सीना में जब खुदा आए थे तो खुदा ज़मीन पर नहीं बल्कि पहाड़ पर ही खुदा ने मूसा से बात की थी। वहीं झाड़ी जो थी वो जल रही थी। इसका मतलब है खुदा अपनी इज़्ज़त वहाँ से ही हमें करवाना सिखा रहे हैं कि देखो, मैं ऊंची जगह पर ही रहता हूँ, मैं बुलंद हूँ, मैं इज़्ज़त की जगह हूँ, मैं बुज़ुर्ग हूँ। अब हमने खुदा के कलाम से ही खुदा की इज़्ज़त करनी कि जब हम खुदा को अपने घर में रखते हैं, खुदा के कलाम को रखते हैं, खुदा के और दूसरी चीज़ों को रखते हैं, जैसे कि अगर हमने खुदा के लिए कोई चीज़ें मखसूस की हैं, जैसे खुदा बाइबल जिसमें अगर आपने किसी कपड़े में लपेटी है तो वो कपड़ा भी मखसूस हो गया, तो इसका तो वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर आप जो कलाम पढ़ते हैं अगर आप किसी कॉपी में या रजिस्टर में उतारें तो वो जो रजिस्टर है वो भी आप साफ़ जगह पे
ادھر اچھے طریقے سے وہاں رکھیں. اگر آپ ہائی لائٹرز بال پینٹس یوز کر رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس بائبل مقدس رکھنے کے لیے کوئی سٹینڈ ہے جس کے اوپر آپ بائبل مقدس رکھ کے آپ پڑھتے ہو، تو یا پھر کوئی ایسا ساز جو آپ خدا کے لیے گھر میں عبادت کے دوران بجاتے ہیں، تو آپ نے اس کو بھی عزت ہی دینی ہے اور اس کو اسی طرح عزت دینی ہے جیسے آپ بائبل مقدس کو دو گے، کیونکہ وہ خدا سے تعلق رکھ رہی ہیں، کیونکہ آپ نے ان چیزوں کو خدا کے لیے مخصوص کر دیا ہے. تو لہٰذا آپ نے ان کو اونچا اور صاف جگہ پہ رکھنا ہے اور اس کی صاف ستھرائی کی آپ نے مطلب مکمل طور پر اس کا دھیان رکھنا ہے. اور جب آپ وہاں پر جس مخصوص جگہ پر آپ بائبل مقدس اور خدا کی مخصوص کی ہوئی چیزیں رکھیں، تو آپ نے دنیاوی کوئی بھی اور چیز جو خدا سے تعلق نہیں رکھتی، جیسے آپ کے گھر کی چابیاں، ہیلمٹ یا کوئی بھی اور چیزیں، برتن، گلاس، آپ ادھر نہ رکھیں، کیونکہ آپ اس جگہ کو خدا کو دے چکے ہوتے ہو اور خدا وہاں پر ہے. آپ دنیاوی جن کی کوئی حیثیت اور وہ پاک چیزیں نہیں، آپ خدا کے اس مقابلے پہ نہیں رکھ سکتے. آپ دوسری چیزیں جو ہیں وہ کہیں اور رکھیں تاکہ خدا کی عزت ہو سکے مکمل طور پر. کوئی بھی شخص اگر گھر میں دعا کر رہا ہے، کیونکہ آج ہم صرف گھر کی بات دیکھیں کہ ہم نے گھر میں خدا کی کیسے عزت کرنی ہے. اگر کوئی بھی شخص آپ کے گھر میں سے کوئی اس وقت دعا کرنے بیٹھا ہے، کوئی ایک شخص بھی، تو آپ نے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونے دینا. آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے اور ایک دوسرے کو ٹوکنا ہے کہ فلاں شخص اس وقت دعا کر رہا ہے. آپ نے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں. بچوں کو منع کریں، بچوں کو تربیت دیں کہ اس وقت گھر میں فلاں شخص بائبل پڑھ رہا ہے. میں پوری عبادت کی بات نہیں کر رہی کہ عبادت ہو رہی ہے، بائبل مقدس پڑھی جا رہی ہے، کوئی شخص بائبل مقدس پڑھ رہا ہے، تو وہ دوسرے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اور ایک دوسرے کو منع کریں کہ اس وقت بائبل مقدس پڑھی جا رہی ہے. اس لیے لہٰذا ہم آہستگی سے بات کریں اور جس جگہ پر بائبل مقدس پڑھی جا رہی ہے یا دعا کی جا رہی ہے اس کمرے میں آپ نے بالکل نہیں جانا، کیونکہ اس وقت جو شخص دعا کرے گا اس کے ایمان کے مطابق خداوند یسوع مسیح وہاں پر موجود ہوں گے اور خدا ہوں گے. تو کیا آپ خدا کو سامنے رکھتے ہوئے چہل قدمی، چلنا پھرنا اس کمرے میں کر سکتے ہو؟ کیا ہماری اتنی جرت ہے؟ اس کو میں اس طرح سے بھی سکھانا چاہوں گی کہ اگر آپ ایک پریزیڈنٹ کے سامنے یا ایک پرنسپل کے سامنے یا اپنے باس کے سامنے یا آپ کا کوئی آنر ہے اس کے سامنے اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے، تو کیا آپ کا جو وہ آنر ہے یا باس ہے یا جو کوئی اچھی پوسٹ پہ ہے یا آپ کا پرنسپل ہے یا پریزیڈنٹ ہے، کیا وہ چہل قدمی پسند کرے گا یا کوئی بھی اس کمرے میں آ کے ڈائریکٹ اس پریزیڈنٹ سے بات کرنا شروع کر دے جبکہ وہ کسی ایسے مخصوص انسان سے بات کر رہا ہے؟ تو کیا پریزیڈنٹ چھوڑ کے کوئی بھی اندر گھس آئے گا؟ تو کیا یہ پریزیڈنٹ کی، باس کی یا آنر کی بے عزتی نہیں؟ اگر ہم دنیاوی طور پر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ہر ایک انسان کی اپنی اپنی عزت ہے، تو ہم اس کی عزت کی خاطر نہ تو وہ دروازہ کھولتے ہیں بلکہ دروازہ نوک کر کے جاتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی عزت ہے. اسی طرح جب کوئی شخص آپ کے گھر میں دروازہ بند کر کے یا دروازہ کھول کے دعا کر رہا ہے یا بائبل مقدس پڑھ رہا ہے یا گیت یا زبور گا رہا ہے، تو اگر ہم اس دعا میں شامل نہیں ہو سک رہے یا ہم بیزی ہیں یا ہم اس دعا میں نہیں بیٹھ پا رہے یا اس کے ساتھ دعا نہیں کر سک رہے یا گیت زبور نہیں گا پا رہے یا ہم اس وقت بائبل مقدس نہیں پڑھ پا رہے، تو کیا ہمیں یقین نہیں کہ وہ شخص جو دعا میں اس وقت بیٹھا یا بائبل مقدس پڑھ رہا ہے یا گیت گا رہا ہے وہاں پر خدا موجود ہیں؟ تو جہاں خدا آ جائیں ہم نے کس طور پر اس کی عزت کرنی ہے کہ ہم فضول اس کمرے میں چلنا پھرنا شروع کر دیں، اس شخص سے باتیں کرنا شروع کر دیں، اس شخص کو دعا سے اٹھائیں کہ اب یہ کام کر لے اور وہ اس کے ہاتھ میں بائبل مقدس ہے یا وہ دعا میں اپنا سر جھکائے ہوئے ہے اور وہ شخص جو ہے وہ دعا کر رہا ہے یا پرستش کر رہا ہے، تو کوئی دوسرا شخص کمرے میں آ کر اس کو دنیاوی کوئی کام کہے، تو کیا آپ کی نظر میں یہ واجب ہے؟
کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ خدا کی بے حرمتی نہیں کہ اس وقت خدا سامنے موجود ہیں اور وہ شخص جو ہے وہ خدا کے آگے اپنا سر جھکایا ہوا ہے اور ایک دنیاوی انسان آ کر اس کو خدا کی حضوری سے اٹھاتا ہے اور خدا وہاں اکیلے کھڑے رہ جائیں اور وہ شخص ادھر سے چلا جائے؟ تو خدا کی یہ بے عزتی نہیں، کیا خدا کی یہ عزت ہے؟ کیا ہم اپنی دانست میں، اپنی عقل میں، اپنی سمجھ میں اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ کیا جب آپ خدا کے حضور آتے ہو تو خدا وہاں پر موجود نہیں؟ آپ ہمیں مل کر خدا کی اپنے گھر میں عزت کرنی چاہیے، اور جو شخص دعا کر رہا ہے یا بائبل مقدس پڑھ رہا ہے، ہم نے اس جگہ کی اس لیے عزت کرنی ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ وہاں پر خدا موجود ہے اور وہ پاک حضوری ہے، وہ پاک ماحول ہے، اور اس وقت وہ جو کمرہ ہے جہاں پہ دعا کی جاتی ہے وہ عبادت خانہ سے، چرچ سے اور ہیکل سے کم نہیں، کیونکہ وہاں پر خدا موجود ہے۔ ہیکل، چرچ کہتے کس کو ہے؟ جہاں پر خدا رہتا ہے، جہاں پر خدا آتا ہے۔ تو جب آپ دعا کرتے وہاں پر خدا موجود ہے، وہاں پر خدا رہتا ہے، خدا آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ پاک ہے۔ جیسے کہ خداوند جو ہے وہ کوئی سینا کے پہاڑ پر رہتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، کوئی سینا پر رہتے نہیں تھے، لیکن جب وہ وہاں پر آئے تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ یہ جوتا اپنے پاؤں سے اتار کیونکہ یہ جگہ پاک ہے۔ اس کا مطلب ہے جب آپ اپنے گھٹنے خدا کے حضور جھکا دو گے جہاں بھی، وہاں پر خدا موجود ہوں گے۔ تو اس لیے جو دوسرا یا تیسرا شخص ہے جب وہ یہ دیکھے کہ ایک انسان خدا کے حضور جھکا ہوا ہے اپنے گھر میں، کسی بھی کمرے میں، کسی بھی جگہ، تو اس جگہ پہ نہ تو شور کیا جائے بلکہ مکمل طور پر خاموشی ہو، کیونکہ وہ جگہ پاک ہے، وہاں پر خدا موجود ہیں۔ ہم اکثر اوقات مسیحی گھرانوں میں ہم صبح کے ٹائم اپنی ٹی وی پر دعا لگا لیتے ہیں، زبور اور گیت لگا لیتے ہیں، یا اپنے موبائلز میں لگا لیتے ہیں، اور ہمارا جو ماحول ہوتا ہے اکثر اوقات لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں گیت اور زبوروں کی ان کے گھروں سے آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو جب آپ گیت اور زبور لگاتے ہو تو کس نیت سے لگاتے ہو؟ کہ یہ خدا کی پرستش ہو رہی ہے اور وہ پرستش آسمان پر پہنچ رہی ہے۔ اگر وہ پرستش آپ ٹی وی پہ لگا رہے ہو، یوٹیوب کے وسیلہ سے لگا رہے ہو، یا آپ فونز پہ لگا رہے ہو، فون پہ آپ نے زبور لگا لیے، گیت لگا لیے، اور آپ کا دھیان گیت اور زبور میں ہے ہی نہیں، آپ ادھر پھر رہے ہو، ادھر پھر رہے ہو، کہہ کے مارے ہو، باتیں کر رہے ہو، فالتو باتیں کر رہے ہو ادھر ادھر، اگر آپ بیٹھ کے پرستش نہیں بھی کر سکتے، اور اگر آپ عورتیں جو ہیں وہ کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں اگر وہ اپنی تیاری میں مصروف ہیں کہ انہوں نے آفس جانا ہے، لیکن خدا کا میں بہت شکر کرتی ہوں کہ جو لوگ اپنے گھروں میں صبح کے وقت زبور اور گیت جو ہے وہ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں اور بلند آواز میں خدا کی پرستش ہو رہی ہوتی ہے ان کے گھروں میں، یہ بہت پیاری اور بہت خوبصورت بات ہے۔ لیکن آپ اگر بیزی بھی ہیں اور بچے جو ہیں وہ بیزی، مطلب بیٹھ کے پرستش نہیں کر سکتے، تالیاں نہیں بجا سکتے اور ان زبوروں اور گیتوں کے ساتھ نہیں گا سکتے، تو میں اتنا ضرور کہوں گی کہ اس کی عزت کیسے کرنی ہے، اور وہ جو پرستش آپ کے گھر صبح ہو رہی ہوگی وہ آپ نے خدا کے حضور کیسے پہنچانی ہے، کہ جب آپ چلتے پھرتے اور اپنے کام کاج میں بھی فالتو باتیں نہ کریں، اور اپنا پورا دل، دماغ، اپنا دھیان، اور چلتے پھرتے آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ زبور اور گیت گاتے رہیں، تو خداوند جانیں گے کہ ان کے پاس وقت نہیں، تو بھی یہ میری پرستش میں ان کا دل جو ہے وہ پورا لگا ہوا ہے، اور یہ میرے زبوروں کی اور گیتوں کی عزت ایسے کر رہے ہیں کہ دنیاوی کوئی بات نہیں کرے، لڑ جھگڑ نہیں رہے، اور میرے زبوروں کو اور گیتوں کو عزت دے رہے ہیں۔ تبھی ہماری جو پرستش ہے، جو ہم زبور اور گیت اپنے گھروں میں بلند آواز سے لگائے ہوئے ہیں، ٹی وی پہ، یوٹیوب کے وسیلہ سے،
یا موبائل پہ ریکارڈ کیے ہوئے ہیں یا جیسے بھی، تو وہ پرستش جو ہے وہ آپ کی خدا کے حضور بخور کی مانند خداوند کو خوشبو جو ہے اس کی پسند آئے گی، تو ہی وہ پرستش جو ہے وہ آپ کی مقبول ٹھہرے گی اور خداوند آپ کو برکت دیں گے۔ آپ چرچ میں ہو، آپ عبادت خانے میں ہو، یا کہیں بھی آپ جہاں پر خدا کی عبادت ہو رہی ہو وہاں پر ہوں، آپ عورت جو ہے وہ سر ڈھانک کے دعا کرے اور جو مرد ہے وہ بے سر ڈھانک کے دعا کرے۔ تو اسی طرح جب آپ گھر میں بائبل پڑھو یا گیت گا رہے ہو، آپ پرستش کر رہے ہو یا دعا کر رہے ہو، تو آپ نے لازماً عورت نے اپنا سر ڈھانکنا اور مرد نے اپنا سر بے ڈھانک کے دعا کرنی ہے، جیسا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ تو ہم نے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے خدا کی عزت کرنی ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے گھروں میں دعا کرنی ہے اور دعا کے دوران کس طرح سے خدا کو عزت دینی ہے۔ اور جب ہم اپنے گھروں میں تینوں وقت کی روٹی کھاتے ہیں تو لازمی آپ جو خدا ہمیں دیتے ہیں کھانے کو پینے کو، ہم نے اس کو شکر گزاری کے ساتھ کھانا ہے، اور ضرور ہے کہ ہر شخص، وہ بڑا ہے، بزرگ ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، اس نے کھانے پر پینے پر ضرور خدا کا شکر کریں، اور یہ ہے کہ ہم اس طرح سے خدا کی اپنے گھروں میں عزت کر سکتے ہیں۔ میں ایک اور نقطہ واضح کرنا چاہوں گی، وہ ہے کہ جو ابھی تک میں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے جو دوسرا شخص ہے جو دعا کر رہا ہے، جب وہ دعا کرے تو وہاں پر کون موجود ہے؟ خدا۔ اور اس جگہ کی اس لیے عزت کرنی، اس ماحول کی اس لیے عزت کرنی کہ اس وقت اس شخص کی دعا کے وسیلہ سے آپ کے اس گھر میں خداوند یسوع مسیح موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا کی موجودگی، کیونکہ خدا پاک ہیں، بزرگ ہیں، خالق و مالک ہیں، اس لیے ان کی اس وقت عزت کرنا لازمی ہے۔ میں 24 گھنٹے نہیں کہہ رہی، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ جب دوران دعا، دوران بائبل مقدس کا پڑھنا اور گیت اور زبور گانے کے دوران، اس کے بعد آپ اچھے طریقے سے جیسے مرضی دنیاوی باتیں بھی جو گناہ سے پاک ہیں آپ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن دوران دعا آپ ماحول کو پاک اس لیے رکھیں کیونکہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح موجود ہیں۔ ابھی تک میں نے یہ بتایا تھا کہ دوسرا یا تیسرا شخص کمرے میں نہ چلائے، ایسی چہل قدمی، چلنا پھرنا، چیزیں اٹھانا، برتن لینے آگے، آپ 10 منٹ بھی نہیں رک سکتے۔ آپ کی اگر کوئی چیز کمرے میں پڑی ہے تو کیا آپ 10 منٹ بھی نہیں رک سکتے؟ کیونکہ جو بائبل مقدس پڑھے وہ 10 سے 15 منٹ پڑھ لے گا، چلے میں کہتی ہوں گھنٹہ ہی کیوں نہ وہ دعا کرے، تو کیا آپ 1 گھنٹہ رک نہیں سکتے؟ کیا بہت ضروری ہے؟ خدا کی عزت سے زیادہ ضروری ہے ہمارا دنیاوی کام یا ہمارا اس کمرے میں داخل ہونا اور چیخنا اور پکارنا؟ اور جو شخص وہاں پہ دعا کر رہا ہے اور جس کے سامنے خداوند یسوع مسیح ہے، آپ یسوع مسیح کو جا کے ڈسٹرب کرتے ہیں، تو ہم نے اس کمرے میں داخل نہیں ہونا بلکہ اس جگہ کی عزت کرنی ہے۔ یہ میں نے تیسرے شخص کی بات کی جو کہ کمرے میں آ کے ڈسٹرب باہر والے نہ کریں۔ لیکن جو انسان دعا کر رہا ہے، پہلی بات ہے اس کے وسیلہ سے اس وقت آپ کے گھر میں یسوع مسیح موجود ہوں گے، اور آپ کے گھر میں جب بائبل مقدس پڑھی جا رہی ہوگی، گیت گائے جا رہے ہوں گے، زبور گائے جا رہے ہوں گے اور دعا کی جا رہی ہوگی، تو اس شخص کی وجہ سے آپ کے گھر میں پاکیزگی بنی رہے گی اور خدا کی نظر آپ کے گھر پہ ہوگی اور یسوع مسیح وہاں پر موجود ہوں گے۔ تو کیا ہمارا فرض نہیں کہ اس شخص کی جو دعا میں بیٹھا ہے اس کی بھی عزت کی جائے؟ یا ہم اس کی کمرے میں آ کے اس کی بے عزتی کریں اور اسے یہ کہیں اور اسے سوال و جواب کریں کہ تو نے کب دعا ختم کرنی ہے اور کب تو فارغ ہوگی اور تیرے لیے دنیا کے کاموں کے لیے کوئی وقت نہیں؟ اگر میں آپ کو یہاں پر مرتھا اور مریم کی ایک سٹوری بتاتی ہوں، جب یسوع مسیح کلام سنا رہے تھے اور یسوع جو مریم تھی وہ قدموں میں بیٹھ کے یسوع مسیح سے کلام سن رہی تھی، اور جو مرتھا تھی وہ دنیاوی کاموں میں مصروف تھی کہ وہ کھانا پکانا اور دنیاوی جتنے بھی کام تھے وہ کر رہی تھی۔ لیکن جب مرتھا تھک ہار گئی اور تو اس نے شکایت کی
کہ یسوع مسیح مریم سے بھی کہو کہ یہ میرے ساتھ آ کے میرے کام میں ہاتھ بٹائے۔ یسوع مسیح نے ہرگز مریم کو وہاں سے نہیں اٹھایا، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ اے مریم جا اور مرتھا کا دنیاوی کام میں ہاتھ بٹا۔ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ مریم کی تعریف کی کہ یہ جو کر رہی ہے وہ بہتر کر رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے مریم کو وہاں سے نہیں ہٹایا کہ جا کے دنیاوی کام کرے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے مریم کو اپنی پاک حضوری سے نہیں اٹھایا، تو ہم کس طرح سے اس شخص کو جو دعا میں ہے، بائبل مقدس پڑھ رہا ہے، جو گیت گا رہا ہے، بے شک وہ گھنٹوں ہی کیوں نہ سنے، گھنٹوں ہی کیوں نہ خدا کا کلام پڑھے، گھنٹوں ہی کیوں نہ دعا کرے، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس شخص کو اس عبادت سے اٹھانے والے، یا اس پہ انگلیاں اٹھانے والے، یا اسے اس طرح کی پوچھ گیچھ کرنے والے کہ تیرا دنیاوی کاموں میں یا تیرا گھر میں دھیان نہیں۔ دھیان تو مریم کا بھی مرتھا کے کاموں میں نہیں تھا، تو مرتھا کو ضرور یہ مشکل آئی کیونکہ وہ اکیلی کام کر رہی تھی، لیکن یسوع نے نہیں اٹھایا، یسوع نے مریم کو وہاں سے نہیں اٹھایا۔ تو جو مرتھا نے جو کیا ہم نے نہیں کرنا، ہم نے نہیں کہنا کہ مریم آ اور کام کر۔ ہم نے اس مریم کو یا اس شخص کو جو ہمارے گھر میں عبادت کر رہی ہے یا کر رہا ہے، ہم نے اس کو دعا سے اور پرستش سے اور عبادت سے نہیں اٹھانا، کیونکہ فانی خوراک کے لیے محنت نہیں کر رہی، وہ غیر فانی خوراک کے لیے وہ شخص محنت کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو خدا کا کلام کہتا ہے، خداوند کہتے ہیں کہ بادشاہی کی تلاش کرو۔ مرتھا اس وقت بادشاہی کی تلاش نہیں کر رہی تھی، روٹی کھانے پینے کی تلاش کر رہی تھی، لیکن مریم خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کے بادشاہی کی تلاش کر رہی تھی۔ تو جو شخص اس وقت روحانی اور بادشاہی کی تلاش کرے، غیر فانی خوراک کے لیے محنت کرے، روز کی روٹی یعنی یسوع مسیح کا زندہ کلام لے رہا ہے، یا دعا کر رہا ہے یا کر رہی ہے، تو ہم نے اس شخص کی عزت کرنی اور اس کو دعا سے نہیں اٹھانا، اور ان باتوں پہ نکتہ چینی نہ کریں، اور اگر آپ کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ بد قسمت ہیں، کیونکہ آپ کے اوپر خدا کا غضب ہے اور رہے گا آنے والے وقتوں میں بھی۔ تو ہم نے اس طرح سے نہیں کرنا، اس لیے ہم نے اس شخص کی بھی عزت کرنی ہے اور اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ دوسرا میں ایک اور بات بتاؤں گی کہ جب ہم اپنے گھروں میں دعا کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعا یا وقت کو مخصوص کر لیں کہ ہم نے اس ٹائم دعا کرنی ہے، اور اپنے دنیاوی کاموں سے یہ نہیں کہ وہ پورے ہو جائیں گے پھر ہم دعا کریں، تو دعا کو آپ نے پھر یا سیکنڈری نہیں لے کے آنا، بلکہ آپ نے اپنے ٹائم جو آپ نے مخصوص کیا ہے کہ میں نے اس وقت دعا کرنا شروع کر دینی ہے۔ بے شک آپ کا دنیاوی کام رہ گیا نہیں رہ گیا، اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ صبح 1 گھنٹہ اپنے ٹائم سے پہلے 1 گھنٹہ اٹھ جائیں، اور 1 گھنٹہ اٹھ کے پہلے آپ دعا عبادت کر لیں۔ آپ خدا کو اسی طرح عزت دے سکتے ہیں کہ اپنے گھروں میں کہ آپ مخصوص ٹائم پر، اور اس ٹائم کو خراب نہ کریں، کبھی پہلے کر لی کبھی بعد میں کر لی، آپ پوری کوشش کریں کہ آپ نے پہلے خدا کو وقت دینا ہے، اور جو آپ نے خدا کے لیے کام روزمرہ کرنے ہوتے ہیں آپ ان کو وقت پہ کریں، کسی کا انتظار نہ کریں کہ فلاں شخص آئے گا تو ہم عبادت کریں گے۔ عبادت کے لیے آپ کسی شخص کا انتظار نہ کیا کریں، بلکہ آپ وقت جو آپ نے مقرر کیا ہے اس پر عبادت شروع کر لیں۔ یہ دوسرے شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اس شخص پر اس ٹائم پر مطلب خود پہنچنا ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے، آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے آ جاتے ہیں، آپ پہلے دعا اپنے گھر میں شروع کر سکتے ہیں، یا اگر آپ مل کر اکٹھے دعا کرتے ہیں تو ہر ایک شخص کو مخصوص ٹائم پتہ ہونا چاہیے، اور ہر ایک جو ہے وہ اپنے کام جو ہے وہ نبیٹ کے، یا اس نہ بھی ہوں تو بھی وہ وقت پر جو ہے وہ عبادت میں بیٹھے۔ اور جب ہم اپنے گھروں میں کراس لگاتے ہیں دیواروں پر، اور جہاں پر ہم بائبلز رکھتے ہیں، آپ اپنا جو بیڈ کا رخ ہے جو وہ اپنے پاؤں کے آگے کراس یا کوئی آیت نہ لگائیں،
جہاں پر بائبلز پڑھی ہیں اس ڈائریکشن میں پاؤں نہ کریں، بلکہ جہاں پر آپ کے پاؤں، اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں، بیڈ ہے، وہاں پر آتا ہے تو آپ بیڈ کی ڈائریکشن چینج کر لیں یا کراس کی یا بائبل کی ڈائریکشن چینج کر لیں۔ تو آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے گھروں میں خدا کی چیزوں کی، مقدس چیزوں کی ہم نے کس طرح سے عزت کرنی ہے۔ اونچا رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں بھی ہم نے اس ڈائریکشن میں، اس رخ میں نہیں کرنے جہاں پر خدا کی چیزیں پڑی ہوں۔ تو خداوند ہم سب کو بہت برکت دے، اور خداوند ہمیں اپنے گھروں میں خدا کی عزت کرنا سکھائے، اور خداوند کا بہت شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ، آمین۔ میں آخر میں اس کو مزید اور بتاؤں گی کہ جہاں پر آپ خداوند کی مخصوص کی ہوئی چیزیں، بائبل، کراس یا جو کچھ بھی آپ خداوند کے لیے مخصوص کیے ہوئی چیزیں رکھتے ہیں، اس کے آگے آپ نہ جوتی رکھیں، نہ آپ ساکس رکھیں، نہ آپ جھاڑو لے کے جائیں، نہ آپ وائپر لے کے جائیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ گندگی کو ظاہر کرتی ہے آپ نہ لے کے جائیں۔ اور جب آپ بائبل کو پکڑیں پڑھنے کے لیے، یا بائبل کو آپ نے ہاتھ لگانا ہے، یا خدا کی کسی بھی چیز کو آپ نے ہاتھ لگانا ہے، تو اس سے پہلے آپ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اچھی طرح دھوئیں۔ اور جب آپ نے عبادت کرنی ہے تو اگر آپ نہا دھو کے صاف کپڑے پہن سکتے ہیں تو پہنیں، لیکن اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو لازمی اپنے ہاتھ پاؤں دھو کر بیٹھیں، تاکہ خدا کی چیزوں کی ہم عزت کریں، کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور پاک صاف لے کر آئیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ پاک ہے اور عزت کی جگہ ہے۔ ہم جتنی بھی عزت خدا کو دے سکتے ہیں اتنی کم ہے، کیونکہ خدا بہت زیادہ عزت کے لائق ہے، ہم اتنی عزت نہیں دے پا رہے۔ لیکن جتنی بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں اور دعا میں ہمیں کرنی چاہیے۔ اور سب سے زیادہ جو میں چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت دوران دعا ہمارا جو گھر کا ماحول ہے وہ بہت، سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ گھر میں دعا ہو رہی ہے، تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ میں خدا سے ڈرے اور حکمت سے اس وقت شور نہ کرے اور بات چیت نہ کرے اور گھر کا ماحول نہ خراب کرے، تاکہ جو خدا کی حضوری ہے اور وہ پاکیزگی کے ساتھ ہی خدا آئیں، اور خدا پاکیزگی کے ساتھ ہی جب دعا ختم ہوگی تو یقیناً خدا وہاں پر نہیں ہوں گے۔ اور خداوند دیکھیں کہ جب تک میں ان کے گھر میں ان کے سامنے رہتا ہوں، موجود ہوتا ہوں، تو یہ میرے لیے میری عزت کی خاطر خاموشی اختیار کرتے اور اچھے ماحول کو اور پاک ماحول کو قائم رکھتے ہیں۔ خدا اور جب ہم بائبل مقدس پکڑیں یا گیتوں کی کتابیں پکڑیں یا خدا کی کوئی بھی چیز پکڑیں، آپ نے اس کو بے انتہا عزت دینی اور عزت کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ بائبل کی بے عزتی کر کے آپ کبھی ٹانگوں پہ رکھ رہے ہیں اور کہیں بھی آپ اس کو رکھ دیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ وہ پاک ہے، خدا کا کلام ہے، اس میں اگر گیت کی کتاب ہے تو اس میں بھی یسوع کا، خدا کا نام لکھا ہے۔ آپ نے اس کو عزت سے پکڑنا ہے، عزت سے اس کو اپنے سینے پہ لگانا ہے، سینے سے نیچے نہیں کرنا۔ اور جب آپ اس کو اچھی طریقے سے عزت سے ہینڈل کریں گے، پکڑیں گے، تو خدا دیکھیں گے کہ یہ میری کس طور سے عزت کرتے ہیں۔ آپ اس کو جب پڑھتے بھی ہیں تو طریقے سے آگے اپنے اس کو رکھ کے آپ کسی بھی پاک صاف چیز پر آپ اس کو رکھیں۔ آپ کہیں بھی رکھ کے اس کو پڑھنا نہ شروع کر دیں، کسی بھی گندے ٹیبل پہ نہ رکھ دیں، جہاں پر آپ کھانا کھاتے ہیں، جہاں پر آپ چائے پیتے ہیں، جہاں پر آپ اپنے گھر کے کوئی بھی برتن رکھ دیتے ہیں۔ اور اکثر اوقات میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پاؤں تک ٹیبل پہ رکھتے ہیں۔ آپ ایسی جگہوں پر بائبل مقدس نہیں رکھ سکتے، نہ ایسی جگہوں پہ بائبل مقدس رکھ کے آپ بائبل مقدس پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ بائبل مقدس پڑھیں تو آپ صاف ستھری ایسی جگہ پر جائیں، اور بائبل مقدس اگر آپ کے پاس رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو ایک ہاتھ میں آپ بائبل پکڑ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں میں ہی بائبل رکھیں۔ آپ پھر اس کو کسی جگہ پر نہ رکھیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی صاف ستھری اور اونچی جگہ یا طریقے والی جگہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ پلیز مہربانی سے بائبل مقدس کو اچھے طریقے سے پکڑا کریں اور عزت سے پکڑا کریں، اور ادھر ادھر نہ، مطلب کئی دفعہ بازو لٹکائے ہوتے ہیں، بائبل مقدس نیچے ہوتی ہے،
टांगों पे रख देते हैं और कहीं भी ज़मीन पे भी बाइबल रख देते हैं, किसी भी टेबल पे रख देते हैं, सोफ़े की सीट पे रख देते हैं, चेयर की सीट पे रख देते हैं जहाँ पर हम बैठते हैं और वो जगह साफ़ नहीं होती। आप मेहरबानी से बाइबल मुक़द्दस को अपने घरों में इज़्ज़त दें। आप जब आप बाइबल पढ़ें तो उस वक़्त भी बाइबल मुक़द्दस को इज़्ज़त दें। सिर्फ बाइबल मुक़द्दस ही को नहीं, और बाइबल मुक़द्दस को टेढ़ा ना रखें, उल्टा ना रखें, क्योंकि कई दफ़ा बाइबल मुक़द्दस रखते हुए मैंने देखा है कि लोग किसी भी तरह से इसको रख देते हैं। अगर वो उल्टी पड़ी है, टेढ़ी पड़ी है, तो ऐसे रख देते हैं। आपने बाइबल मुक़द्दस को नहीं ऐसे रखना। और कई दफ़ा मैंने देखा है कि बाइबल मुक़द्दस को कई दफ़ा लोग जो है बाइबल मुक़द्दस के ऊपर मोबाइल भी रख देते हैं, चाबियाँ भी रख देते हैं, पैसे भी उसके अंदर रख देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये साफ ज़ाहिर करती हैं कि हमें बाइबल मुक़द्दस की इज़्ज़त नहीं है। आप किस तरह से खुदा के ऊपर कोई चीज़ रख सकते हो। खुदा पाक है और बाइबल मुक़द्दस खुद खुदा है, क्योंकि वो कलाम है। हम इसको कलाम कहते हैं। तो कलाम कौन है? कलाम मुजस्सम हुआ यानी यीशु मसीह, और यीशु मसीह क्या है? खुदा है। तो आपने बाइबल मुक़द्दस की उतनी इज़्ज़त करनी है, गीतों की किताबों की और खुदा की चीज़ों की उतनी ही इज़्ज़त करनी है जितनी कि आप खुदा की करते हो, क्योंकि वो खुदा ही है जो आपके घर में है। अब हमारा काम है कि हम उसको अपने घर में किस तरह से खुदा को कितनी इज़्ज़त देते हैं। तो जितनी ज़्यादा हम खुदा को इज़्ज़त देंगे उतना ज़्यादा खुदा हमें बरकत देंगे और हम सज़ाओं से और खुदा के गज़ब वाले हाथ से बच जाएंगे। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। हालेलुया, आमीन।